बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के जुबां अब तक तेरी है। एब्यूज करना। इंसान सदियों से इस जुल्म का शिकार होता चला आ रहा है, जिसमें एक जालिम है और एक मजलूम। ये कहानी आज की नहीं है, ये तब से है जब से इंसान इस दुनिया में आया है। तब से ये लड़ाई चली आ रही है, जालिम की और मुस्लिम की, अमीर की और गरीब की। अगर आप अपना वो वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वो ज़रूर देखें, जिसमें हमने कुछ चीज़ों का जिक्र किया है और आज हम बाकी चीज़ों का भी जिक्र करेंगे। इससे पहले मैं ज़रूर आपसे ये बात करना चाहता हूँ, मैं ये ज़रूर बात करना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि आखिर एब्यूज क्या है और इंसान एब्यूजर क्यों है। इसकी मिसाल मैं आपके सामने थोड़ी सी रख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि हमारे इर्द गिर्द एब्यूज हो रहा है और तारीख में भी ये एब्यूज होता चला आया है। मिसाल के तौर पे गजा में क्या हो रहा है, इजराइलीज गजा के साथ क्या कर रहे हैं, यानी पैलेस्टीनियंस जो हैं, फलस्तीनी भाई जो हमारे, वो आज एब्यूज्ड हो रहे हैं और इजराइलीज क्या कर रहे हैं, वो एब्यूजर्स हैं। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, आज से कुछ चंद डेकेड्स बैक पीछे चले जाएं तो हिटलर एब्यूजर था और इजराइलीज जो थे वो एब्यूज्ड हो रहे थे। यानी क्या कमाल है, क्या कमाल कहानी है कि एक वक्त का एब्यूजर दूसरी वक्त के दौर में वही एब्यूज्ड कर रहा है और एक वक्त का एब्यूज्ड होने वाला दूसरे वक्त का एब्यूजर है। ये कमाल कमाल कहानी है इंसान की नफ्सियात की। ये बिल्कुल जानने की जरूरत है, इसको स्टडी करने की जरूरत है, ह्यूमन साइकी को जानने की जरूरत है, मेंटल हेल्थ को जानने की जरूरत है। आज इसी तरह की कुछ बातें हम करना चाहेंगे। इससे पहले कि हम हम व्लॉग स्टार्ट करने लगे तो कुछ सवालात थे पिछली दफा कि जो बच्चे अब्यूज होते हैं वो कब आकर अपने वालिदैन को बताते हैं। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है और इसका जवाब ये है कि इसमें कई महीने और शायद कई साल लग जाते हैं। ये चीज़ डिस्क्लोज करने में, ये चीज़ बताने में कि मेरे साथ अब्यूज हो रहा है। और शायद कुछ बच्चे तो ये शायद जान ही नहीं पाते कि उनके साथ अब्यूज हुआ भी है या नहीं, अब्यूज हुआ भी है या नहीं, इसका जिक्र भी मैं करूंगा। एक सवाल आया कि सुना है कि अब्यूज फैमिली में ज्यादा होता है। जी हाँ, इसका बिल्कुल एविडेंस मौजूद है कि वन थर्ड, यानी हर 3 में से एक शख्स या बच्चा, उसका अब्यूज फैमिली में ही होता है। ये बड़े दुख की बात है, लेकिन इंटरनेशनल स्टडी है और ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक सवाल मुझसे किया गया कि आपने एक लफ्ज यूज किया है वीडियोफाइल, इससे क्या मुराद है। तो जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है उसको वीडियोफाइल कहा जाता है। जो एडोलेसेंट के बच्चे, यानी कि 13 साल या 13 साल से ऊपर के और 18 के दरमियान के बच्चे या 17 के दरमियान के बच्चे जो होते हैं वो हैबीफाइल होते हैं, जो अब्यूजर्स होते हैं। तो जो ज़ैनब अंसारी का केस है जिसमें 7 साल बच्ची के साथ हुआ, तो वो पीडोफाइल केस था। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि एब्यूजर क्या, जो कसूर का स्कैंडल था वो हैबीफाइल भी था और पीडोफाइल भी था। तो ये कुछ सवालात थे जो आप लोगों ने मुझसे किए, तो मैं इसका मुनासिब समझा के आपको जवाब दे दूं। आज हम किस चीज़ की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। आज आखिरी 3 पॉइंट्स हैं जो हैं ही अब्यूज के ऊपर, कि अब्यूज की कहानी शुरू कैसे होती है। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये आज का वीडियो, मैं ये नहीं कह रहा कि वालिदैन देखें, सब देखें। और क्योंकि अगर आप सब नहीं देखेंगे तो आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि ये सिर्फ बच्चों के साथ अब्यूज नहीं हो रहा, हम सबके साथ हो रहा है और हम कहीं ना कहीं इसके विक्टिम बन रहे हैं।
اور ابیوزر جو ہے وہ مزے کر رہا ہے، وہ مزے کر رہا ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کہانی دیکھنے والی ہے، سننے والا بھی لوگ ہے، یہ بالکل آپ آزاد سنیں اور یہ جان پائیں، آئیڈینٹیفائی کر سکیں اپنے ارد گرد کہ آخر ابیوزر ہوتا کیسا ہے۔ تو اس کے آخری تین جو پوائنٹس ہیں وہ میں آج ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں ایک ہے آئزولیشن آف دا چائلڈ، یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ ہے ابیوز بگن اینڈ مینٹیننگ دا کنٹرول۔ سب سے پہلے وہ بچے کو اکیلا کر دیتے، یعنی کہ پہلے جو میں نے ویلاگ بتایا تھا اس میں نے یہ بتایا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، پھر کیسے اس کے ساتھ ایک رابطہ کریٹ کرتا ہے۔ وہاں بھی ایک سوال آیا تھا جس میں یہ تھا کہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ بچے کے ساتھ ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے سارا۔ ٹرسٹ اس حد تک یہ لوگ شاطر ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایڈمنسٹریشن کے اندر ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور ان کے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، یہ اسکول کی انتظامیہ میں موجود ہوتے ہیں، کالجز یونیورسٹیز کی ٹاپ رینک پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں۔ یہ حیرانی کی بات ہے کہ یہ لوگ اس حد تک طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ ان پوزیشنز تک پہنچ جاتے ہیں، گھروں میں آ جاتے ہیں۔ والدین اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر، ان سے کہتے ہیں جاؤ میرے بچے کو لے جاؤ، جا کے ٹافیاں کھلاؤ۔ تو یہ ٹرسٹ صرف وہ بچے کا نہیں جیتتے، وہ اعتماد صرف بچوں کا نہیں جیتتے، وہ سوسائٹی کا جیتے۔ اس کی مثال بھی میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں، اس کا ایویڈنس موجود ہے۔ سہیل ایاز کی کہانی، لوگوں نے کہا کے پی گورنمنٹ میں کیسے چلا گیا، اس کے دیکھو ہمارے سسٹم کی تباہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے جناب، سہیل ایاز نام کا تو سہیل ایاز کا ایک نام ہے جو آئیڈینٹیفائی ہو گیا، ادروائز کئی سہیل ایاز اس وقت بہترین پوزیشنوں پر بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمارا سسٹم بہت ویک ہے اور اس کی کوئی چھلنی نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے ضرور بتائیں، مجھے بھی پتہ لگے کہ ہمارے انتظامی مشینری میں اتنی مضبوط قسم کی چھلنی ہے کہ کوئی شخص اس چھلنی سے نکل نہیں سکتا۔ بہت اچھے زبردست قسم کے پیرامیٹرز ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسے کئی سہیل ایاز اس وقت زبردست پوزیشن پر بیٹھے یہی کام کر رہے ہیں، یہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جاننا ضروری، اسی طریقے سے ٹرسٹ جیتا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تھا کہ وہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، تو وہ ضرورتیں بچوں کی پوری کرتے ہیں، ابیوز کی پوری کرتے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں چوتھی پوزیشن پر آئزولیشن آف دا چائلڈ، یعنی بچے کو علیحدہ کر دیں، اپنے باپ سے بھی وہ علیحدہ باغی ہو جائے، سسٹر اپنے دوستوں سے بھی علیحدہ ہو جائے۔ تو اس کی جو ساری توجہ ہے، یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ جاننے کے لیے، کہ اس کی جو ساری توجہ ہے وہ صرف اس تک ہی مرکوز رہے، وہ صرف اس تک مرکوز رہے۔ اس کا جو سارا خواہش ہے، اس کی لیپ ٹاپس ہیں، آئی فونز ہیں، آئی پیڈز، ہر ضرورت بھائی میں پوری کرنے کو تیار ہوں، تمہیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جانے کی؟ تو اس نے ایک قسم کا دنیا سے علیحدہ کر دیا۔ یہی حالت منشیات کے مریضوں کی ہوتی ہے کہ انہیں نہ اپنے ماں باپ کا احساس ہوتا ہے، نہ بچوں کا احساس ہوتا ہے، نہ فیملی کا احساس ہوتا ہے، بس انہیں دو چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ ان کی کمپنی ہو اور نشہ ہو۔ بالکل اسی طرح یہ بچے گروم کیے جاتے ہیں کہ ان کو اتنا علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اتنا علیحدہ کر دیا جاتا ہے کہ ان کے لیے ان کے سامنے صرف جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو وہ دے رہا ہے شخص، اور وہ شخص خود، اور کوئی بندہ اس کی زندگی میں اہم نہیں رہتا ہے۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تو آئزولیٹ کر دیتا ہے وہ بچے کو، اور یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے ابیوز کی شروعات، پھر ابیوز سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے تھریٹ، کنٹرول مینٹین کرنے کے لیے پھر تھریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ بات کی تو میں تمہارے ساتھ ایسی تیسی کر دوں گا، میں تمہاری نیوڈ ویڈیوز جو ہے وہ دنیا کو دکھا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔
تو وہ اس ڈر سے نہیں بتا پاتا۔ اب یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اسی تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو شاید گرومنگ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر اس کو آپ نے پڑھنا ہے تو وہ سی ایس اے جو ہے اکاموڈیشن سنڈروم، اس کو آپ پڑھیں جا کے۔ تو یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ ایسے بچے جب ڈسکلوز ہی نہیں کر پاتے اور ان کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ میں تو بہت ہی کمزور ہوں، امپیرسڈ ہوں، بیچارہ سا آدمی ہوں، میں تو بڑا ہی کمزور ہوں، بہت ہی کمزور انسان ہوں، میں تو سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں، یہ شخص تو بہت طاقتور ہے، یہ شخص تو بہت طاقتور ہے۔ ایسی صورتحال اب ذرا یہ امیجن کریں کہ ایک انسان کے ذہن میں یہ سوچ، یا بچوں کے ذہن میں یہ سوچ آنا شروع ہو جائے کہ میں ہیلپ لیس ہوں، میرا کوئی مداوع کرنے والا نہیں ہے دکھوں کا، میں بالکل اکیلا ہوں، میرا باپ مجھے چھوڑ گیا، میری ضرورتیں یہ شخص پوری کرتا ہے، میرا باپ نشئی ہے، وہ کچھ دیتا نہیں ہے مجھے، معاشرہ دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے، تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اس شخص کے علاوہ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بھائی اس شخص کے علاوہ۔ جب یہ کیفیت کریٹ ہوتی ہے تو کس کو کہا جاتا ہے؟ اسٹاک ہوم سنڈروم۔ اسٹاک ہوم سنڈروم 1971 کی شاید کہانی ہے، جب سویڈن میں اسٹاک ہوم میں ایک بینک کے اندر 6 لوگوں کو جرمال کیا گیا، 6 دنوں کے لیے 4 لوگوں کو جرمال کیا گیا، اور جب انہیں چھوڑا گیا تو انہوں نے کہا عدالت میں کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، ان کو چھوڑ دیا۔ تو دنیا حیران ہو گئی کہ یہ کیا بات کر دی انہوں نے۔ پھر انہوں نے یہ دیکھا تو یہ بہت عین ممکن ہے کہ یہ جو ابیوزر ہے، جو ابیوز کر رہا ہے، یہ کب قریب ہو جائے اسی شخص کے جس کا وہ استحصال کر رہا ہے۔ اب یہ بڑا نازک سا معاملہ ہے، اور اسی طرح بچے اکثر شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے، کیونکہ ان کی ضروریات وہ پوری کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں اسٹاک ہوم سنڈروم کے بارے میں ذرا آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ کچھ لوگ ایک بات کرتے ہیں، برطانوی سامراج بڑا زبردست تھا، کاش آج وہ ہوتا، اور آج ہمارے حالات کچھ اور ہوتے، نہ تقسیم ہوتی اور ہم بڑے خوش تھے۔ بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہے اسٹاک ہوم سنڈروم، یعنی جو کہیں یورپ میں کہیں پڑے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے آپ کے ملک پر آ کے قبضہ کر لیا، مارا، ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی، آپ کے بڑے بڑے جیدار جن کو ہم سب لیڈر مانتے ہیں، ان سب کو انہوں نے کئیوں کو خرید لیا، بیچ لیا، لاشیں لٹکا دی، ٹارگٹ کیا، اور اسی کے بعد وہ دکھوں کے مداوع بھی بن گئے۔ کیسے بن گئے کہ انہوں نے کنیکٹ بھی کریٹ کر لیا، آپ کی ضرورتیں بھی پوری کر، پیسہ ان کے پاس تھا، انہوں نے پیسہ پھینک دیا، اور جب پیسہ پھینکا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ابیوز سٹارٹ ہو گیا۔ اور جیسے نیوڈ ویڈیوز کہتے ہیں تو میں دکھاؤں تو برطانوی راج کیا کرتا ہوگا کہ کوئی اگر بھاگنے کی کوشش کرتا ہوگا تو کہتا ہے دکھاؤں پھر میں تمہارے کاغذ دنیا کو، اور یہ آج تک ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف یہ کام کر رہا ہے، دنیا میں بڑے بڑے ادارے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھنے کے لیے صرف ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابیوز جو ہے، جس کے میں نے 6 سٹیپس بتائے، جس میں وہ ایک بچے کو، ایک ایلین جس کو کوئی نہیں جانتا، وہ شخص اس کو ابیوز کر لیتا ہے، اور وہ آپ کے گھر کے اندر تک موجود ہے، وہ آپ کے انتظامیہ میں موجود ہے، وہ اسکول کالج یونیورسٹیز میں موجود ہے، وہ اس بچے کو اٹھا لیتا ہے، اور وہ بچہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے ماں باپ بھول جاتے ہیں، اسے اپنی ہر چیز بھول جاتی ہے،
اور ایک کہانی ہے کہ وہ بلیک میل ہو رہا ہے، وہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے. اس کی بات میں اگلے ویلاگ میں کروں گا کہ وہ کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن میں دوسری صورتحال کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کے قریب ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے وہ بچہ جو ابیوز ہوا ہے اب وہ مستقبل کا ابیوزر ہے، اب وہ مستقبل کا فیوچر کا ابیوزر ہے. یہ جاننے کی کوشش کریں. اب ایک ابیوزر نے دوسرے ابیوزر کو جنم دے دیا ہے، اب وہ ایسے ہی کرے گا سوسائٹی کے ساتھ. تو ایک ابیوزر کئی ابیوزرز کو جنم دیتا ہے اگر مینج آپ نہیں کریں گے، ارلی مینجمنٹ نہیں کریں گے، ارلی انٹرونشن نہیں کریں گے، اور ایک یہ بہت خطرناک ماحول کریٹ ہو جائے گا. اور جو ہو چکا ہے یہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. ہم ایک جسے نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں ایک فیلنگ آف ڈینائل میں ہے. جیسے قرآن پاک میں کہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو، سنتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم اندھے کانے گونگے بہرے بن کے بیٹھے. تو یہ ایک پرٹیکولر ورڈ ہے جس کو نفسیات میں کی زبان میں ڈینائل بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پرواہ ان چیزوں. تو یہ کہانی تھی آج کی ویلاگ کی جو ہماری گرومنگ پرنسپل پہ ختم ہوئی ہے، اور جس میں ہم نے 6 پوائنٹس کا ذکر کیا، اور کہانی ایسے ہی شروع ہوئی ہے کہ آخر کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور وہ ابیوز کرتے ہیں، اور پھر وہ اس سوسائٹی کے مضبوط ترین امیدوار بن جاتے ہیں، مضبوط ترین پوزیشنز پر ہوتے ہیں، اور وہ معاشرے کو ابیوز کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو ابیوز کر رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو ابیوز کر رہے ہیں. پھر وہ ابیوز نہیں کر رہے ہیں، پھر کئی ابیوزرز کریٹ کر رہے ہیں. مثالیں میں نے آپ کو چند مثالیں آپ کو دے دی. تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انگریز نے ہمارے ساتھ کیا کیا. تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں الیگزینڈر دی گریٹ کی کہانی اور پرشین امپائر کے درمیان کی پوری کہانی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں بیزنٹائن امپائر اور جو مسلم امپائر کی لڑائی تھی اس میں کیا ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جن قوموں نے برینز کریٹ کیے ہیں، سوچیں کریٹ کی ہیں، وہ دنیا کی ترقی کے آسمان تک جا پہنچے ہیں. چاہے وہ بصرہ میں ہو، بخارا ہو، سمرقند ہو، لندن ہو، نیو یارک ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بس جو جان پایا وہ پہنچ گیا اپنے معراج پہ، جو نہیں کر پائے وہ پھر ابھی گزر سے. تو بہت شکریہ. آج آپ کا ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن آج کی بات کرنا بہت ضروری تھی کہ ہمارے ارد گرد اتنا ابیوز ہو رہا ہے کہ ہم ان سے آنکھیں بچا نہیں سکتے. ہمیں لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم نارمل ہیں، ایسا ہے نہیں. تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم ابیوز ہونے کا شکار ہو رہے ہیں، اور آنے والی نسل کو ہم بڑا ابیوزر بنا رہے ہیں، اور اس کے جو نقصانات ہیں 20-30 سال بعد ہمارا آگے آنے والا نوجوان اس کے نقصانات برداشت کرے گا. اور ہم کر رہے ہیں، آج ہم کر رہے ہیں، آج ہم اسی کی تکالیف اٹھا رہے ہیں. آج ہمارا وڈیرا کیا کر رہا ہے، آج ہمارا جاگیردار کیا کر رہا ہے، یہی کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح اس نے جو ہے ابیوز کی کہانی سٹارٹ کی رکھی ہے. اس کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس پہ سوال اٹھائیں، آپ سوال اٹھائیں، ہم اس پر ضرور جواب دیں گے. اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سوال کریں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، اور اس کو آپ کی لائک، کمنٹ، سبسکرائب، شیئر کر دیں. اس سے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، ہمیں اور کانٹینٹس اکٹھا کرنے کا دل کرتا ہے، اور پھر ایک رابطہ سا جڑا رہتا ہے.